जन्ना, इसकी माँ भी जन्नती है, वह अबाहु फिल जन्ना, इसका बाबा अली मुर्तज़ा भी जन्नती है, वह आखाहु फिल जन्ना, इसका भाई हसन भी जन्नती है। तो गोया रसूल खुदा मुख्तसर से अंदाज में ये बताना चाह रहे हैं कि इस हुसैन इब्न अली का पूरा घराना जन्नती है। तवज्जो है ना, इस हुसैन इब्न अली का पूरा घराना जन्नती है। और फिर कहा खबरदार इस हुसैन इब्न अली के मुकाबले पर किसी को ना लाना। अपने असहाब से कहा खबरदार इस हुसैन इब्न अली के मुकाबले पर किसी को ना लाना। और फिर कहा ज़कबल कुतुबल्लाह व यमीन अर्श इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अल्लाह ने अर्श की दाईं तरफ, यमीन अर्श की दाईं तरफ ये लिख दिया। क्या लिखा? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अरे ये है हुसैन इब्न अली, ये है हुसैन इब्न अली की अज़मत। अब रसूल खुदा ने, पैगंबर अकरम ने ये कब देखा? ये लिखा हुआ था तो कब देखा? रसूल खुदा ने ये तब देखा जब वो मेराज पर थे। जब खुद कह रहा है अल्लाह अर्श वाला, नबी खुद कह रहे हैं कि मैंने ये अर्श पर लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था? इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। अच्छा भाई, यहाँ पर बात को थोड़ी देर रोक कर एक जुमला कह दूं कि अगर मैं सामने की दीवार पर ये लिख दूं अल-हक़्क़ु माल अली वल अली माल हक़्क़, तो किसी ने लिखा होगा। अगर सामने की दीवार पर लिखा है तो किसी ने लिखा होगा। लिखने के लिए कलम चाहिए भाई, लिखने के लिए हाथ चाहिए। हिदायत का चराग हुसैन, निजात की कश्ती कौन? हुसैन। हिदायत का चराग कौन? हुसैन। तब अज़ीज़ाने गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को सूरज क्यों नहीं कहा? भाई रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को चिराग कहा, हिदायत का चराग। आप ये भी तो कह सकते थे कि इन्नल हुसैन शम्सुल हुदा, हुसैन हिदायत का आफताब है। या ये कह देते इन्नल हुसैन क़मरुल हुदा, हुसैन हिदायत का महताब है। नहीं, आपने सूरज तशबीह नहीं दी, आपने चांद से तशबीह नहीं दी, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया चिराग कोई रोशनी छोटी होती है। तब अगर कोई रसूल खुदा से सवाल करे तो मेरा दिल ये कहता है कि रसूल खुदा ये जवाब देंगे। तवज्जो, रसूल खुदा क्या जवाब देंगे? भाई सूरज सुबह सादिक को निकलता है, रात में गुरूब हो जाता है, चांद रात की रोशनी में निकलता है, सुबह को नजर नहीं आता। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, चिराग ऐसा होता है कहीं भी जलाए रोशनी कर देता है। चाहे वो कमरा हो, हमारे दिल हो, हमारे ज़हन हो, अरे क्यों ना करे वो रोशनी, क्योंकि वो हुसैन इब्न अली का चिराग है। वो हुसैन इब्न अली का चिराग है। और सूरज जितना भी बड़ा हो, एक सूरज से दूसरा सूरज नहीं जल सकता। चांद जितना भी रोशन हो, एक चांद से दूसरा चांद नहीं रोशन हो सकता। मगर चिराग ऐसा है कि एक से दो जल जाए, भाई दो से चार जल जाए, अरे चार से हजार जल जाए। ये है चिराग हुसैन। अब अज़ीज़ाने गिरामी, हम क्योंकि हुसैन की हिदायत की बात कर रहे हैं तो एक जुमला यहाँ ये कह दूँ कि नबी नहीं बनाता, मुसलमान बनाता है। पैगंबर नहीं बनाते, साहिबे ईमान बनाते हैं। इमाम नहीं बनाता, मुत्तकी बनाता है। मगर मैं क्या करूं, इमाम हुसैन की अजमत ही ऐसी है, मगर हुसैन बनाता है। तब इसकी दलील क्या है कि हुसैन बनाता है? भाई एक चराग शब आशूर इमाम हुसैन ने जलाया। अब ये मसाइल की तरफ नहीं आया। एक चराग शब आशूर इमाम हुसैन ने जलाया। अब जब चराग जलाया तो अपने असहाब से कहा कि जो भी उठ के जाना चाहता है वो चला जाए।
پھر چراغ کو بجھا دیا، پھر کہا جو بھی اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مگر حسین ابن علی کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا، حسین کو چھوڑ کے کوئی نہیں گیا۔ نبی نے چراغ جلایا، پھر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چراغ بجھایا، پھر کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اب جب نبی نے چراغ جلایا تھا تو ایک حسین بیٹھا تھا، جب چراغ بجھا کے واپس چراغ جلایا تو 72 حسینی بیٹھے تھے، بھائی 72 حسینی بیٹھے تھے۔ حسین سوچے تو اپنے گھر میں کنیز زہرا کو ماں بنا لے، حسین چاہے تو کربلا میں ضعیف کو جواں بنا لے، حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا لے، حسین دیکھے جہاں جہاں بھی چاہے جہاں بنا لے، بھائی حسین چاہے تو کربلا میں ضعیف کو جواں بنا لے، حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہاں بنا لے، حسین احساس کی ہے شدت جو پل بھر میں حر کو نیک کر دے، حسین جیسا ہے کون قائل جو 72 کو ایک کر دے، حسین جیسا ہے کون قائل جو 72 کو ایک کر دے۔ عزیزان گرامی، جوہر شیر فاطمہ کا نام ہے حسین، جوہر شیر فاطمہ کا نام ہے حسین۔ ساری کی ساری طہارتیں حسین ابن علی کو ڈھونڈتی ہیں، ساری شجاعتیں حسین ابن علی کو ڈھونڈتی ہیں۔ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، بھائی ایک نبی ایسے تھے جو اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، نبی اللہ تھے، آدم ثانی تھے، نام تھا جناب نوح۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، واقعہ یاد ہے نا، جناب نوح نے ایک کشتی بنائی، پھر کہا جیسے کشتی بنائی تو پوری کی پوری انسانیت ڈوبنے لگی تھی، چاروں طرف سے پانی آیا، آسمان کی چاروں طرف سے پانی برسا۔ جناب نوح نے کہا جو بچنا چاہتا ہے میری کشتی میں سوار ہو جائے، جو بچنا چاہتا ہے میری کشتی میں سوار ہو جائے۔ اب اٹھاؤ تاریخ، بتاؤ کتنی تعداد تھی ان کی؟ کسی نے کہا وہ تھے 72، کسی نے روایت میں لکھا ان کی تعداد تھی 80۔ جناب نوح نے کہا جو بچنا چاہتا ہے میری کشتی میں سوار ہو جائے، بھائی 80 بچے، پوری کی پوری انسانیت ڈوب گئی تھی۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت دے، جناب نوح نے کہا جو بچنا چاہتا ہے میری کشتی میں سوار ہو، 80 بچے، پوری کی پوری انسانیت ڈوب گئی تھی۔ جو 80 کو جو ڈوبتی ہوئی انسانیت سے 80 کو بچا لے، اسے نوح کہتے ہیں۔ جو ڈوبتی ہوئی انسانیت سے 80 کو بچا لے، اسے نوح کہتے ہیں۔ جو 72 کو قربان کر کے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، حسین انسانیت کا جوہر، عرب کا صحرا، عجم کا زیور، حسین آئینہ حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساتھی، حسین چشم انار کی مستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئینہ حق پرستی۔ ارے حسین نے زندگی بخیری فضا سے ورنہ قضا پرستی، حسین نے زندگی بخیری فضا سے ورنہ قضا پرستی۔ حسین افکار کا سمندر، حسین میدان کا سپاہی، حسین عرفان کی سلطنت، حسین معصوم دین ایمان، حسین محموم حل عطا ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی لکھی ہوئی زبان ہے۔ توجہ، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین بستے دلوں کے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین افکار کا سمندر ہے، حسین میدان کا سپاہی ہے، حسین دشت انا کا راہی ہے، حسین کی گرد پا زمانی، حسین کی ٹوکروں میں شاہی۔ اور ضمیر انسان کی لغت میں، ضمیر انسان کی لغت میں حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین حسن نیاز مندی، حسین توقیر کار بندی، حسین دشت انا کا راہی ہے۔ اب حسین کیا ہے؟ صرف ان 5 جملوں کے لیے بیان کرا، توجہ فرمائے۔ حسین کیا ہے؟ حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین کردار اہل
حسین نے زندگی بخیری، ارے حسین قاسم کی کم نمائی، حسین فخر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحانی، حسین زینب کی قسم کرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے، ارے حسین جہاں کا وارث ہے، حسین انبیاء، حسین سرمایہ انبیاء ہے، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، جس کو جیت جھک کے ادب سے سلام کر لے اسے حسین، جس کو جیت جس کو جیت جھک کے ادب سے سلام کر لے، ارے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے، یہ ہے حسین۔ حسین یہ جو ماہ محرم ہے، اس ماہ محرم میں ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہم اتنا درس حاصل کرتے ہیں جو ہم پورے سال نہیں حاصل کرتے۔ بھائی یقیناً مجلس عزا امام حسین کی ہے، ذکر اللہ کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر اللہ کے نبی کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر اللہ کے ولی کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر نبی ابراہیم کے آنکھ گلزار ہونے کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر عصائے موسیٰ اور کوہ طور کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر کشتی نوح کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر عیسیٰ کے مردوں کو زندہ ہونے کا کیا جاتا ہے۔ اور مجلس امام حسین کی ہے، ذکر سیرت نبی اور محسن انسانیت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر علی کی ولایت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر نبی کی نبوت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر حسین کی امامت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر قیامت کا کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ مجلس عزا امام حسین کی ہے، مگر ذکر کونین کی ملکہ جناب سیدہ کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر صلح حسن کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر امام حسین کی شجاعت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر زین العابدین کے سجدوں کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر زین العابدین کے سجدوں کا کیا جاتا ہے۔ ذکر باقر کے علوم کا کیا جاتا ہے۔ ذکر جعفر کی صداقت کا کیا جاتا ہے۔ ذکر امام رضا کی فصاحت اور بلاغت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر امام حسین کاظم کے زہد اور صبر کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر جواد کے تقوی کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر نقی کی نقاوت کا کیا جاتا ہے۔ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر حیبت عسکری کا کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ مجلس عزا امام حسین کی ہے، ذکر وارث قرآن اور صاحب الزمان کا کیا جاتا ہے۔ بھائی صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اب امین یہ مجلس امام حسین کی ہے۔ بھائی کربلا کوئی عام سی جنگ تھی نہیں، اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو واضح طور پر سمجھیے کہ اپنے آپ کو تاریخ کربلا سے بدلیے، اپنے آپ کو تاریخ کربلا سے بدلیے۔ بھائی اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی امام حسین کے لیے کربلا میں گئے، یقیناً عزیزان محترم، عزیزان گرامی، وسیلہ صرف 14 معصوم ہیں، وسیلہ صرف اہل بیت ہیں، مگر سوال آج کے زمانے میں یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ کربلا میں امام حسین کے لیے گئے تھے وہ امام حسین سے کچھ مانگنے نہیں بلکہ امام حسین کی اپنی جان قربان کرنے گئے تھے۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس اپنے وقت کے امام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ اور ایک جملہ کہہ دوں کہ جو ہمارا وقت کا امام منتظر ہے ہمارا وقت کا امام منتظر ہے، اور جو منتظر ہوتا ہے وہ کبھی زیر نہیں ہوتا، ہمیشہ زبر رہتا ہے۔ توجہ، تو عزیزان محترم یہ کربلا ہے،
یہ ہے کربلا، یہ ہے امام حسین کی شجاعت۔ کربلا میں آپ کو سب کچھ ملے، ماں بہنوں کا کردار، بھائی بھائیوں کا کردار، یعنی کربلا ایک ایسی عام سی جنگ ہے ہی نہیں۔ ہم یقیناً کربلا کو مرثیوں میں، سلام ناموں میں اور ایسے ہی یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے آپ لوگ ہم سن کے چلے جاتے ہیں، مگر کبھی غور کیا ہے کہ کسی ایک شخص کو 3 دن تک پانی نہ ملا ہو؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہاں ذرا حسین عباس کا سراپا ہے۔ جب یہ قافلہ 11 محرم کو روانگی کے لیے تیار ہوا تو جناب زینب نے ہر ایک فرد کو سوار کروایا، اور جیسے خود سوار ہونے لگی تو اکبر یاد آتے تھے، ارے عباس یاد آتے تھے، قاسم یاد آتے تھے۔ عزاداروں بیویوں نے اپنے بالوں کو منہ سے چھپایا ہوا تھا، ہاتھ پسے پشت بندھاتے بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کر مدینے سے کوفہ لے کر آئے۔ جناب سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ارے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا۔ ہاں رونے والوں، ہاں عزاداروں، امام سجاد جب یہ قافلہ کوفہ کے لیے داخل ہونے لگا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ دربار کی آئینہ بندی کی جائے۔ ارے یہ وہی شہر ہے جس وقت میں ایک وقت امام علی کا دارالخلافت تھا، مگر اب علی کی بیٹیاں، ارے فاطمہ کی شہزادیاں، اب عباس کی بہنیں قید ہو کر آ رہی ہیں۔ رونے والوں، جب قافلہ چلا تھا نا تو خولی کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس نیزے پہ سر سید الشہداء بلند تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، جیسے وہ نیزہ زمین میں گڑا نا ہاتھ سے زمین میں گڑ گیا تو شبر تازیانہ لے کر مولا سجاد کے پاس آتا تھا، کہتا ہے کہ یہ تمہارے بابا حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا جب امام مولا سجاد کو ناقے سے اتروایا، مولا سجاد نے سر سید الشہداء سے پوچھا کہ بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو امام حسین نے کہا اے بیٹا سجاد کیسے آگے بڑھوں؟ ارے میری سکینہ ناقے سے گر گئی۔ جیسے جناب زینب نے سنا پیچھے کی طرف دوڑی اور دوڑتے ہوئے کہا سکینہ کہاں ہو؟ اے سکینہ مجھے آواز دو، سکینہ اے میری یتیم بچے کہاں ہو؟ جیسے ہی پیچھے کی طرف دوڑی تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے زمین پہ بیٹھی ہیں، کہتی ہے خبردار آہستہ سے آواز دینا، ارے یہ بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے۔ رونے والوں، ارے یہ قافلہ شام کے زندان میں قید ہوا، جیسے ہی شام کے زندان میں قید ہوا تو ایک رات ایسی آئی کہ جناب بی بی سکینہ کو خواب میں امام حسین یاد آتے تھے۔ ارے بی بی سکینہ کو خواب میں امام حسین یاد آئے، امام حسین خواب میں آئے اور کہا بی بی سکینہ نے رو کر امام حسین سے ایک جملہ کہا بابا میں زندان میں اور نہیں رہ سکتی، بابا اب مجھ پہ شبر نے بہت تماچے مارے ہیں، بابا زندان میں رہنے کی اور ہمت نہیں رہی، بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ارے یہ کہنا تھا، جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، جیسے ہی جناب سکینہ کی آنکھ کھلی تو اماں کو اٹھایا، کہا اماں بابا بھی مجھے لینے آئے تھے، اماں بابا بھی یہیں پر موجود تھے، اماں بابا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ یہ اس آواز کا بلند ہونا تھا، بیویوں نے رونے کی آواز بلند کری، یزید کے کانوں تک جب بیویوں کی رونے کی آواز گئی تو یزید اٹھا اور کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہا ایک 4 سالہ سی بچی ہے، بار بار اپنے بابا حسین کو پکارتی ہے، بار بار اپنے بابا کو پکارتی ہے۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا وہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے۔ کہا لے جاؤ سر سید الشہداء کو اس کے پاس لے جاؤ، سر سید الشہداء کو ایک تخت میں رکھا، اس پہ ایک کپڑا ڈالا، جیسے بیوی نے سر سید الشہداء کو آتا دیکھا نا تو بیوی نے کہا مجھے اور کوئی بھوک نہیں، اب مجھے اور کوئی پیاس نہیں ہے، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، مجھے اپنے بابا حسین سے ملنا ہے۔ رونے والوں، جیسے بیوی نے امام حسین کے سر کپڑا ہٹایا، بیوی نے امام حسین کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے رخسار کو امام حسین کے رخسار پر رکھا اور کہا کہ بابا مجھ میں اور اس زندہ میں رہنے کی ہمت نہیں، بابا
अब मुझ में और तमाचे खाने की हिम्मत नहीं रही। बाबा मालूम है आपको, हर तमाचे पे चचा अब्बास को पुकारती, अरे कभी असगर को पुकारती, कभी भैया अकबर को पुकारती, कभी कासिम को पुकारती। हाँ रोने वालों, जैसे ये रोना था, जैसे बीबी ने कहा, जनाबे ज़ैनब ने बीबी को देखा तो देखा बीबी की रूह परवास कर चुकी थी। अब जब बीबी की रूह परवास कर गई तो जनाबे रुबाब ने क्या कहा, अरे कुल 4 बरस की मेरी मेहमान सकीना, अरे क्यों करे तेरे दफन को सामान सकीना, अरे मिल जाना कफन का आसान नहीं सकीना। बीबी बीबी जिंदान भी है रहने के लिए, घर भी नहीं है बीबी। बीबी आपको मालूम है चादर भी नहीं है। अब एक मर्तबा गस्सालों को बुलाया गया, गस्सालों को बुलाया, जैसे बीबी की कफन को देखा, बीबी की लाश को देखा तो कहा, अरे इसको कोई मरीज था? तो जनाबे ज़ैनब ने रोकर एक जुमला कहा नहीं इसको कोई मरीज नहीं है, अरे इसको इतने दुर्रे पड़े हैं, इतने ताजियाने मारे गए कि इस बीबी के बदन पे निशान आ गए। जनाबे सज्जाद ने गुस्ल देना शुरू किया। जैसे ही गुस्ल दिया तो अब्बास याद आए, अकबर याद आए, कासिम याद आते थे। अरे आखिर को यूं ही बस मैंने मसाइल खत्म कर दिए, मजलिस तमाम, आपके पुरसे को बीबी कबूल करें। अरे आखिर को यूं ही गुस्ल दिया रंजो महल में, रोकर कहा आबिद ने कि अब ताकत नहीं तन में, अब ताकत नहीं बन में, अब ताकत नहीं बन में। अरे ये कुर्ता भी शहादत तो गया साथ कफन में। ऐ कासिम मुस्तार मुझे दिल से ना भुलाओ, अकबर तुम्ही हमशीर को दफनाने को आओ। भैया मुझे तन्हाई में इतना न रुलाओ, अब्बास भतीजी के जनाजे को उठाओ, अब्बास भतीजी के जनाजे को उठाओ। बेकार मेरे हाथ हैं सदमे से रसन के, अरे मैं तो सवालूं के जनाजे को बहन